शेख रशीद साहब की हिरासत को दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में शेख रशीद साहब ने ठीक ठाक ख्वारी बर्दाश्त की। वो इस ख्वारी के आदी नहीं थे क्योंकि वो पैम्पर्ड आदमी थे और ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी बहुत हौसला अफजाई की जाती थी। बल्कि जनाब बाजवा साहब तो ये भी कहते थे कि हमने इनको तर्जुमान नहीं रखा, ये अपने तौर पर इन्होंने तर्जुमानी हमारी शुरू कर दी है। बल्कि एक बार जनाब बाजवा साहब ने ये भी कहा कि वो ये कहते हैं कि गॉर्डन कॉलेज में वो मेरे क्लास फेलो थे, जबकि मैं जब गॉर्डन कॉलेज गया था तो उस वक्त तक शेख रशीद साहब वहाँ से गुजर के कहीं और चले गए थे, मेरी कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को एक शौक है कि वो फौज की, इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की तर्जुमानी करे, तो वो तर्जुमानी करते रहे और उसके फ़ायदे भी हुए उनको। फ़ायदे ये हुए कि हर किस्म की गुफ्तगू उनकी, हर किस्म के उनके एतराज़ात, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को ये भी कहा था कि गिरा दें इसको, आग लगा दें इसको, तबाह कर दें इसको और खून की नदियाँ बहा दें और हर चीज़ को रौंद दें वगैरह वगैरह, वो सब कुछ भी कहने के बावजूद कभी इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया था। तो अब जब हाथ डाला गया है तो ज़ाहिर शेख रशीद साहब खासे परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और इसी तकलीफ में वो कभी आसफ अली जरदारी साहब को गालियाँ दे देते हैं, कभी वो बिलावल भुट्टो को गालियाँ दे देते हैं, कभी वो मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी कर देते हैं, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में कुछ कह देते हैं। राना सनाउल्लाह तो बहरहाल उनकी हिट लिस्ट पे है और जब भी जहाँ पे भी उन्हें कोई लफ्ज़ राना उन्हें नज़र आता है या रे भी नज़र आती है राने की, तो फौरी तौर पे वो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कुछ ना कुछ फरमा देते हैं, तो वो फरमाते चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि शेख रशीद साहब के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? क्या शेख साहब को वाकई ही किसी बेलने से गुजारा जा रहा है? ये एक बड़ी दिलचस्प साइंस है जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है और अब एस्टेब्लिशमेंट ने या रियासत ने या गवर्नमेंट ने फैसला क्या किया है। ये जो फैसला है ये बड़ा दिलचस्प है और अभी आप देखेंगे चंद दिनों में कि पूरे सियासतदान, ख्वाह वो गवर्नमेंट के हों, ख्वाह वो अपोजिशन के हों या मीडिया पर्सन, ख्वाह वो इमरान रियाज साहब जैसे सहाफ़ी हों या हम जैसे सफ़ेद बालों वाले सहाफ़ी हों, उनके साथ कुछ होगा क्या, या स्टेट ने फैसला क्या किया उनके बारे में, या सोशल मीडिया के बारे में क्या फैसला किया। आज की व्लॉग में डेफिनेटली मैं इस चीज़ का जिक्र करूँगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी भी की और ज़ाहिर है मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहरा सकता जो उन्होंने दोहराए और ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे वो आम है, आप सब ने सुन भी लिया होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस घर से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया था ये घर इन्हें आसफ अली जरदारी साहब ने दिया था। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। आपको याद होगा कि 2008 में आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और काफ लीग ने, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनके साथ इत्तेहाद किया था, फिर काफ लीग गवर्नमेंट का हिस्सा बन गई थी और वो गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट थे। उसमें 2008 के इलेक्शन में शेख रशीद साहब अपने दोनों हलकों से हार गए थे और अब वो पार्लियामेंट से बाहर थे, तो पार्लियामेंट में किसी न किसी तरीके से अंदर आना, दाखिल होना चाहते थे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त के जरिए आसफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उन्हें घर पे बुलाया और उनको बड़ा अच्छा लंच करवाया और बल्कि आसफ अली जरदारी साहब बाद में कहते भी थे कि जब भी शेख रशीद उनके बारे में कहते थे तो कहते थे कि हो सकता है जो मैंने उनको लंच करवाया तो उसमें कुछ नमक कम रह गया। तो उसमें बाकायदा शेख रशीद साहब को नमक खिलाया गया, जरदारी साहब ने खिलाया अपना नमक और उसके बाद उन्हें कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप लड़ें, रावलपिंडी से हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। तो शेख रशीद साहब इस पर बड़े ममनून हुए क्योंकि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थे और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती तो शेख रशीद साहब जीत सकते थे। ज़ाहिर गो उस ज़िमनी इलेक्शन में भी शेख रशीद साहब हार गए थे, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इनके लिए एक ज़िमनी इलेक्शन का बंदोबस्त किया था। जब ये उठे लंच से वापस आ रहे थे तो फिर इन्होंने 2 मुतालबात किए। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो ज़रा अच्छी सी गाड़ी अगर मुझे मिल जाए लैंड क्रूज़र तो वो उसका बंदोबस्त कर दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने फौरी तौर पे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनसे कहा कि इनको गाड़ी दे दें, तो उससे कहा ये हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मरी रोड के ऊपर, अगर आप मरी की तरफ जाएँ तो जो मरी रोड है ये जो टोल प्लाजा के आगे वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका एक मॉडल हाउस था और वो मॉडल हाउस इसलिए बनाया गया था कि जो लोग उस हाउसिंग सोसाइटी में जाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, विला खरीदना चाहते हैं, तो उनको दिखाया जाए कि हम आपको इस टाइप का घर बना के देंगे। तो ये क्योंकि वहाँ पे गए हुए थे और इनको ये जगह बड़ी अच्छी लगी थी तो इन्होंने कहा कि अब आप मेहरबानी करके उनको फ़ोन करके आप मुझे ये ले दें। तो आसफ अली जरदारी साहब ने दोबारा फ़ोन कर दिया और उसी साहब को फ़ोन किया जिन्होंने पहले इनको गाड़ी दी थी। तो आसफ अली जरदारी साहब ने उनसे कहा कि इन्हें आप ये विला भी दे दें, तो उन्हें ये विला भी मिल गया। अब शेख रशीद साहब के पास यहाँ पे घर बहुत हैं, याद रखिएगा कि इस्लामाबाद में शेख रशीद साहब के बहुत घर हैं।
یہ ایمبیسی روڈ کے اوپر بھی ان کا گھر ہے، پھر F7 میں بھی ان کا ایک گھر ہے، پھر ان کی زمین بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک زمین بیچی تھی، ایک ٹکڑا بیچا تھا زمین کا جو رنگ روڈ کے اوپر آ گیا تھا، اور یہ ٹکڑا جو تھا 139 کنال کا ٹکڑا تھا، اور اس کی جو قیمت انہوں نے وصول کی وہ 45 لاکھ روپے پر کنال وصول کی. اور اس وقت رنگ روڈ کے اوپر جو آگے پیچھے دائیں بائیں زمینیں تھیں ان کا ریٹ 5 لاکھ روپے کنال تھا. تو شیخ رشید صاحب نے اپنی زمین 45 لاکھ روپے کنال بیچی، اور جن صاحب کو انہوں نے زمین بیچی تھی ان کا نام تھا تحسین ملک، تحسین اوان ملک. اور تحسین صاحب کو جو انہوں نے زمین بیچی وہ 40 لاکھ روپے انہوں نے ان سے زیادہ وصول کیا پر کنال، اور اس کے عوض انہوں نے انہیں ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا لائسنس دیا تھا، جو اس وقت بڑا اسکینڈل بنا. جو رنگ روڈ کا جو اسکینڈل تھا اس میں شیخ رشید صاحب کا باقاعدہ نام آیا. تو ایک ٹکڑا 139 کنال کا 45 لاکھ روپے کنال کے لحاظ سے صاحب سے انہوں نے شیخ رشید صاحب نے بیچا، اور اس کے عوض جو ملک تحسین تھے انہیں ایک ایئر لائن کا لائسنس جاری کیا گیا، جو اس وقت ظاہر ہے یہ باقاعدہ ایک رپورٹ ہے اینٹی کرپشن پنجاب کی، جس کے اندر اس ساری چیز کا ساری جو لین دین تھا، یہ ڈیل تھا، جس کا ذکر بھی ہے، جس پہ میں نے اس زمانے میں ایک کالم بھی لکھا تھا، ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا تھا. اور اس پہ شیخ رشید صاحب کا کوئی تردید ان کی طرف سے نہیں آئی تھی اس وقت. بہرحال ان کے پاس بہت سے گھر ہیں، اور ان گھروں کے اندر ایک گھر جو ہے وہ مری روڈ کی طرف جائیں آپ تو ٹول پلازا کراس کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آتی ہے، اس کے کچھ ماڈل ہاؤسز نظر آتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے اچھا ماڈل ہاؤس ہے وہ اس میں شیخ رشید صاحب رہتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو شاید اسی گھر سے کیا گیا تھا، یا پھر انہیں مری روڈ کے اوپر سے گرفتار کر کے انہیں اس گھر میں لے جایا گیا تھا. اور یہ گھر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی دین ہے، ان کی مہربانی ہے. لیکن اسی گھر کے سامنے شیخ رشید صاحب نے کھڑے ہو کے آصف علی زرداری صاحب کو گالی دیتے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل کا جو آپ کا موسم تھا آج اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کا کمال یہ ہے کہ شیخ صاحب نے کیونکہ آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ایون جس مشرف صاحب کو وہ سید پرویز مشرف کہتے تھے ان کو بھی یہ چھوڑ گئے تھے، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ گئے، اس سے پھر آصف علی زرداری صاحب کو چھوڑ گئے، پھر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. بہت ایک لمبی داستان ہے، اس داستان کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک تو شیخ صاحب کا یہ المیہ ہے کہ شیخ صاحب کسی کے ساتھ چل نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک سولو فلائٹ ہوں جو کسی اور کے ساتھ فلائی نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی وہ، میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہنے میں. لیکن یہ دور جو اب آیا ہے وہ بدل گیا. اس بدلے ہوئے دور میں شیخ رشید صاحب کو خاصا میرا خیال ہے خفت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور خاصے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں آپ ہر قسم کی گفتگو کر کے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دیں، اس کو رون دیں، خون کی ندیاں بہا دیں، اور اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ اپنے گھر میں زندگی گزار لیں. اب وہ ممکن نہیں، زمانہ بدل گیا ہوا ہے. اور اس بدلے ہوئے زمانے کے کچھ پرنسپلس بھی ہیں جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹیٹ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ میں اتنی چیز ضرور بتاؤں گا شیخ رشید صاحب کو کہ آپ وزیر داخلہ رہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے دور میں رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو گرام ہیروئن کا کیس ڈال دیا گیا تھا، اور 1 کلو ہیروئن کی سزائے موت ہے. اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھا کے سیدھا جیل میں پھینک دیا گیا تھا. جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوا وہ بھی خوفناک ہے، وہ آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے اس کا. کل ہی فواد صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے میاں نواز شریف صاحب کے، اور بڑے آنریبل بیوروکریٹ ہیں، پوری بیوروکریسی میں سب لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ فواد جو ہیں وہ کرپٹ تھے یا انہوں نے کوئی بےایمانی کی ہوگی. ایک آنریبل قسم کی فگر، ایک بڑی اچھی پرسنالٹی، پڑھا لکھا آدمی. جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا تھا، اور جس طرح ان کو واش روم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اور جس طرح ان کے اوپر پنکھا گرا، وہ بھی ایک بڑی داستان ہے. اور جس طرح ان کو جیل کے اندر جو ہیوملیٹ کیا گیا، وہ احا چیمہ کا انہی کا زمانہ تھا. شیخ رشید صاحب کا دور تھا. احا چیمہ بیوروکریٹ ہیں اور اچھے بیوروکریٹ ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف کی جو سپیڈ ہے اس کے پیچھے احا چیمہ کا خون لگا تھا. وہ بڑا انہوں نے کام کیا جو ان کے ساتھ سلوک ہوا. پھر آپ آصف علی زرداری صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ٹھیک ہوں. آپ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے کیسز کو سائڈ پہ رکھ دیں، مریم صاحبہ کے کیس کو سائڈ پہ رکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کو ملوث ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ احسن اقبال کا کیا قصور تھا، کیونکہ احسن اقبال ایک ایسا شخص ہے جس پہ سب لوگوں کو ٹرسٹ ہے، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آنےسٹ بھی ہے، اور دوسرا اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے.
تو احسن اقبال کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور جس کیس میں گرفتار کیا گیا وہ انتہائی افسوسناک تھا کہ آپ نے اسٹیڈیم کیوں بنوایا نارووال میں، اور وہ اسٹیڈیم بھی یسرا گیلانی صاحب کے دور میں بنا تھا، اور اس کا کیس بنا کے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکا وہ پھر مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ وزیر خزانہ ایک بزنس مین تھا جو جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی جو پرائم منسٹر رہے ہیں ان کو موٹر وے کے سے نکلتے ہوئے ایگزٹ پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا گاڑی کے اندر سے ہی، اور پھر جو ان کی ہیوملیشن ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اس کو آپ نے نیچے لٹا دیا۔ پھر میاں نواز شریف کو جس طرح گرفتار کیا گیا 3 بار کے پرائم منسٹر وہ، پھر ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا وہ، پھر حمزہ شہباز کو جس طرح گرفتار کر کے سال سے زیادہ عرصہ ان کو جیل میں رکھا گیا اور کوئی ان کی ضمانت نہیں ہوئی، پھر میاں شہباز شریف کو 2 بار گرفتار کیا گیا اس کو دیکھ، پھر خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور 1.5 سال انہیں 1.25 سال ان کو جیل کے اندر رکھا گیا اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی، کوئی جج ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر حنیف عباسی کو باقاعدہ ایف وی ڈی این کے کیس میں ان کو منشیات فروش بنا دیا گیا، اور اس میں شیخ رشید صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، انہوں نے اس کیس کو کسی طریقے سے حل نہیں ہونے دیا تھا، اور جس طرح ان کی ہیمولیشن ہوئی اور انہیں عمر قید، یعنی ایک شخص کو عمر قید جو سیاست آپ کا سیاسی حریف ہو، جس طرح ان کو عمر قید دے دی گئی اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا۔ اب یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ صرف 2 دن ایسے گزرے ہیں، تو ان 2 دنوں میں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے 1.5 سال جیلوں میں گزارا اور جس طرح ہیوملیشن انہوں نے برداشت کی، جس طرح کوئی جج ان کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جس طرح وہ جیلوں کے اندر پھینکے گئے، جس طرح ان کو واش روم کی سہولت نہیں دی گئی، جس طرح ان کو سردیوں میں ننگے فرشوں پہ لٹایا گیا اور گرمیوں میں ان کو پنکھا نہیں دیا گیا، ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن شیخ رشید صاحب کے لیے کافی ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان کی حکومت دوبارہ آئے تو انہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب میں آتا ہوں کہ اسٹیٹ نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اسٹیٹ اب سیدھی ہوگی ہوئی ہے، اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص الزام لگائے گا تو اس شخص کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سخت ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ کے سامنے شہباز گل کا کیس ہے، اس کے بعد تو میرا خیال یہ تھا، بلکہ سب کا خیال یہ تھا کہ شاید اسٹیٹ اب کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن اس کے بعد آزم سواتی صاحب کا کیس دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو اب تیزی آئی ہے جس میں فواد چودھری صاحب کا کیس ہے، جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح ان کو موٹر وے پہ گھمایا گیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جس طرح شاندانہ گلزار صاحبہ کو ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری بھی ہو جائے گی۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ کوئی شخص اب الزام لگا کے اپنے گھر میں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا، اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سیم اسی طرح کوئی شخص کسی ادارے کو، نیشنل قومی ادارے کو اگر مورد الزام ٹھہرائے گا، اس کی بلی کرے گا، اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا یا اس کا منہ چڑھائے گا، تو اس کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک سلوک ہوگا، اسے بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کے بارے میں آپ کوئی خیالات کسی کا اظہار کریں اور اس میں انسلٹنگ آپ کا بیہیویئر ہو اور آپ کے خلاف کیس نہ ہو، ضرور ہوگا اور اس کے بعد گرفتاری بھی ہوگی۔ اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف اگر آپ بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں اور آپ کو آرام سے گھر جانے دیا جائے، پھر ڈیفینیٹلی آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پراپاگنڈا کرنے کی مشینیں ہیں کہ آپ ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے، تو ان تمام مشینوں کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اسٹیٹ کے خلاف کو بیانیاں دوں اور اس سے اسٹیٹ کو نقصان ہو اور میں آرام سے گھر پہ بیٹھ کے مزے زندگی گزاروں، صبح کافی پیوں، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے میں اخبار پڑھوں یا ٹی وی دیکھوں، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اسٹیٹ نے اب 3-4 بڑے فیصلے کر لیے ہیں، تو اب میرا نہیں خیال کہ الزامات کے بعد یا پھر اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بعد یا پھر ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بعد آپ کو آرام سے زندگی گزار سکیں گے۔ تو اب یہ گرفتاریاں جو ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اب سلسلہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا۔ اور آخر میں عمران خان صاحب کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی لیڈر کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدنام کیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب اس وقت بدنامی کے فیز سے گزر رہے ہیں۔ ٹیرین کا کیس آپ دیکھ لیں، پھر بشرا بی بی کے جو سکینڈل نکل رہے ہیں وہ دیکھ لیں، جو فرح گوگی کا جو کیس نکل رہا ہے وہ، اور 4 نئے کیسز آ رہے ہیں جس کے اندر ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ٹھیک ٹھاک بدنامی ہوگی۔ تو ابھی جو ہے نا توشہ خانہ ہو یا پھر یہ فارم فنڈی کیس ہو، یہ سارے کیس وہ ہیں جس میں عمران خان صاحب کو بدنامی کے عمل سے گزارا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ایک فیز ہوگا اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ پھر عمران خان صاحب کو 3-4 مختلف کیسز میں ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں ٹیرین کے کیس میں بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یاد رکھیں کہ ٹیرین کے کیس میں 3500 دستاویز، 3500 ڈاکومنٹس امریکہ سے آئے ہیں جو باقاعدہ سرٹیفائڈ ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے
کہ اس میں سرٹیفکیشن ہے، اس میں عمران خان صاحب کی معذرت نامہ بھی ایک موجود ہے جس کے اوپر باقاعدہ سٹیمپ لگی ہے وہ امریکن کورٹ کی، اور وہ نوٹری پبلک ہوئے ہیں، وہ ڈاکومنٹس جو ہے نا جو یہ کیس چلے گا وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو ٹیرین کا کیس ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا کیس ہے کہ جو عدت کے اندر ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے اندر صرف ایک ایویڈنس ہے، اب وہ صرف ایک شخص کا بیان آنا باقی ہے اور اس کے بعد یہ کیس بھی کھل جائے گا۔ ان سب کیسز میں ظاہر عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، اور ڈسکوالیفیکیشن 3-4 کیسز میں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک کیس کی ڈسکوالیفیکیشن کو چیلنج کر لیں، جب 4-5 ڈسکوالیفیکیشنز ہوں گی تو آپ کس کیس کو لڑیں گے؟ ٹیرین کا کیس ہوگا، بشرا بی بی کا کیس ہوگا، پھر توشہ خانے کا کیس ہوگا، پھر فارم فنڈنگ کیس ہوگا، پھر اگلے جو آنے والے 3-4 کیسز ہیں وہ ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے 6-7 قسم کی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، اور اس کے بعد جو آخری فیز ہے وہ گرفتاری کا فیز ہے کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ فیوچر کی پالیٹکس ہے جس کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔